Assalamualaikum. This is Mohit Pirzada in Washington, यूनाइटेड स्टेट्स। उस वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और लंदन से वो रवाना हो चुके हैं। ये क्या मामला है, इसके हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। लेकिन आज 28 अक्टूबर 2024 है, सोमवार का दिन है, और जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की मीटिंग जो है उसका आगाज़ जो है वो हो चुका है। इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक इमरान खान से भी है, जिनकी मुलाकात आज अखबारी रिपोर्टर्स के साथ अडयाला जेल में मुतवक्को है। उसकी क्या डिटेल्स हमारे सामने आएंगी वो तो खैर बाद में आएंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें यूरोप के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए नज़र आ रही है। उसकी क्या तफसीलात हैं ये भी हमारे सामने है। उसके अलावा शरीफ, जरदारी, आसिम टोला जो है अब 27वीं अमेंडमेंट का उन्होंने एक शोशा जो है वो छोड़ दिया है। ये सारा मामला क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की फुल कोर्ट की मीटिंग की तरफ, जो इस वक्त मैं समझता हूँ जारी है। और इसमें मंसूर अली शाह साहब के अलावा तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बताया जाता है कि इसमें मौजूद हैं। मंसूर अली शाह साहब अलबत्ता सऊदी अरब के अंदर हैं, जहां वो उम्रा करने के लिए तशरीफ ले गए थे। अब इस फुल कोर्ट की मीटिंग में होना क्या है, सरकारी तौर पे ऑफिशियली बताया गया कि इस फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो हैं उन पे बात होगी, जुडिशल रिफॉर्म्स पे भी बात होगी। क्या जुडिशल रिफॉर्म्स ये करना चाहते हैं, बहरहाल ये तो अगले चंद घंटों में खबरें हमारे सामने आ जाएंगी कि वहाँ क्या बात हुई। लेकिन मैंने गुज़िश्ता तकरीबन 3 वीलॉग में सुप्रीम कोर्ट के डायनामिक्स के ऊपर बात की है, और मैंने बारहा आपको ये कहा, कुछ लोग उससे थोड़ा खफा भी होते हैं कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं जनाब जस्टिस आफरीदी जो हैं, वो इस वक्त ऑप्टिक्स की एक खेल खेल रहे हैं और वाकई वो तासुर देना चाह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जो इनएफेक्टिव, इनएफिशिएंट हो चुकी थी, उसमें उन्होंने जान डाल दी है, आते ही एक इंटरनल कंसेंसस पैदा करने के लिए। और वो जो जजेस की कमेटी थी 3 मेंबरान की, उसको मुकम्मल करने के लिए, वहाँ हालात को बेहतर करने के लिए उन्होंने उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन को बाहर निकाला, क्योंकि उसमें मैं समझता हूँ और हिकमत अमली है, बिकॉज जस्टिस अमीनुद्दीन के बारे में बताया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हिट करेंगे, और वो जस्टिस मुनीब को उस कमेटी के अंदर ले आए। उसके बाद उन्होंने 8 या 9 बेंचेस बना दिए हैं, और ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि बताया जा रहा है कि अब मंडे का जो दिन शुरू हुआ है, इससे फ्राइडे तक 5 दिनों के अंदर अंदर ये जो 9 बेंचेस हैं, ये 1000 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं उनको सुनेंगे और उनको एक तरह से फारिग करेंगे, दाखिले दफ्तर करेंगे। जस्ट इमेजिन दिस। अब आप अपने आप से सोचें कि आपके ख्याल में ये क्या हो सकता है। बहुत से लोगों का एक बड़ा इनोसेंट सा व्यू है, वो चीज़ों को एक इनोसेंट से देखते हैं। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 5 वर्किंग दिनों के अंदर 8 या 9 बेंच बना के 1000 केसेस जो है उनको भुगता सकती है? हरगिज़ नहीं भुगता सकती। दुनिया की कोई भी कोर्ट इस तरह से केसेस को भुगता नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामाबाजी की जा रही है, क्योंकि जस्टिस याहिया आफरीदी अच्छी तरह से समझते हैं, पाकिस्तान के जितने भी अरबाब इख्तियार हैं वो खूब वाकिफ़ हैं इससे कि पाकिस्तानी खासे नासमझ, नादान, बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, सादा लोग हैं, उनको किसी भी किस्म की गिमिक्स के ज़रिए आप मुतासिर कर सकते हैं। ये जो 1000 केसेस को 5 दिनों में सुनना है 8-9 बेंचेस ने, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। एक-एक पैनल ने 140 केसेस को 5 दिनों में सुनना है। ये क्या है, ये तो खैर पहले मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ मामला, मैंने जो कमेंट इस पे करना था वो मैंने कर दिया है। अब एक और डिबेट भी चल रही है इस वक्त, वो पाकिस्तान के माशरे में भी चल रही है, पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रही है, सोशल मीडिया में भी चल रही है, लेकिन वो मेरे और आपके दरमियान इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी चल रही है। ये वो डिबेट है जिसमें आप में से जो बहुत बड़ी अक्सरियत है वो मुझसे इत्तफाक करती है कि जस्टिस याहिया आफरीदी जिस किस्म का फॉस्टियन बार्गेन और कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं, यानी बुनियाद ही गलत है इस बिल्डिंग की, तो उनसे कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी आप तवक्को नहीं कर सकते। और उनकी हर हरकत को, उनकी हर मूव को, उनके हर इनिशिएटिव को बहुत ही एहतियात से, गौर से, शक की नज़र से देखना चाहिए। उनको एक शार्प स्क्रूटनी के नीचे रखना चाहिए। ताहम आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत एक स्टारी आइडियलिस्ट हैं। मैं कहता हूँ कि ये एक एज ऑफ इनोसेंस है, ये एक इनोसेंट ग्रुप है। वो इनोसेंट ग्रुप ये समझता है कि याहिया आफरीदी इसलिए चीफ जस्टिस बन गए कि चूँकि पार्लिमानी तरमीम हो गई, चूँकि 26वीं आइनी तरमीम हो गई, तो पार्लिमानी कमेटी जो है उसका हुमा जो है वो जस्टिस याहिया आफरीदी के सर के ऊपर बैठ गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पाकिस्तान के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और हम सब के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने इस ऑफ़र को, जब उनको
को नॉमिनेट किया गया उसे कबूल कर लिया, बिकॉज अगर वो कबूल ना करते तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो है, हो सकता है कि हुकूमत या पार्लिमानी कमेटी जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस बना देती, और फिर ये तो बड़ा ही ख़राब होता। अब मैं आप सबको, जो लोग ये बिलीव करते हैं, मैं आपको नाम देता हूँ इनोसेंट ग्रुप का, कि ये एक ऐसा मासूम इनोसेंट ग्रुप है, और पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े लोगों के मैंने कमेंट भी देखे हैं। पहले तो आप इसको देखिए कि मैंने जो उसकी डिटेल्स देखी थी कि जो अमेंडमेंट की गई 26वीं आईनी तरमीम में, जो आर्टिकल 175A के सेक्शन 3 या उससे मिलती जुलती जो भी वहाँ पर रद्दो बदल किया गया, उसके नतीजे में जो तरीक़ाकार वज़े किया गया था वो ये नहीं था कि आप सीधा तीसरे से चौथे के ऊपर चले जाएंगे। पता नहीं कहाँ से ये आर्गूमेंट आ रहा है। वो ये था कि जो 3 सीनियर मोस्ट लोग हैं जिनकी लिस्ट के ऊपर पार्लिमानी कमेटी गौर करेगी, उसमें से किसी एक को वो नॉमिनेट करेगी, चूज़ करेगी। अगर वो कोई भी हो सकता है, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो सकता है। अगर वो, अच्छा उसमें चूँकि क्लॉज़ रखा गया था रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल या रिबेलियन का, तो अगर वो शख्स ये कहता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं इस पोज़ीशन को लेना चाहता, तो फिर उन 3 में से किसी और को ये चीज़ ऑफ़र की जाएगी, और वो भी नहीं लेता तो फिर तीसरे को ऑफ़र की जाएगी, और अगर ये तीनों ही इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर बात इस 3 सीनियर में से निकल के एक चौथे कैंडिडेट की तरफ भी जा सकती है। ये वो स्पिरिट है। मैं खुद पढ़ा है, अखबारों में ये चीज़ छपी थी, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ अखबार पढ़ना मेरा काम ही है। लेकिन लोगों ने इस, पता नहीं कहाँ से, कोई मैं देखता हूँ रोज़ ही इस यूट्यूब चैनल पे लोग लिख रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन बन सकते थे इस तरह से। आई डू नॉट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। ये लोग किसी गलतफहमी की वजह से लिख रहे हैं या किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत इस आइडिया को जहनों में इंजेक्ट किया जा रहा है। असल में क्या होता? असल में ये होता कि अगर जस्टिस याहिया आफरीदी रिफ्यूज़ कर देते, बिकॉज एक मुसल्लमा असूल था सीनियरिटी का, वो कहते कि नहीं मैं ये पोजीशन नहीं लेता, और तो फिर ये पोजीशन ऑफ़र करनी पड़ती जस्टिस या तो मंसूर अली शाह साहब को या जस्टिस मुनीब अख्तर को। चूँकि हम जानते हैं कि शरीफ जरदारी आसिम माफिया जो है, ख़ास करके आसिम माफिया, तो बहुत ही शदीद नफ़रत करता है मुनीब अख्तर से, तो ये पोजीशन फिर मंसूर अली शाह साहब को ऑफ़र हो सकती थी। ये उसके डायनामिक्स बनते हैं। खैर छोड़ें इस बात को, आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, आईटी, मेडिसिन वगैरह जो है वो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं, और पॉलिटिकल साइंस और सियासियात जो है ये कोई आसान होता है समझने के लिए। सियासत बहुत मुश्किल है समझने के लिए। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर्स नहीं होते किसी चीज़ के, इसका कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं होता। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि मुशाहिदे के ज़रिए चीज़ों को परख के एक सही नतीजा निकाला जाए, बिकॉज़ अगर आपका नतीजा सही होगा तो फिर आपकी ओपिनियन सही होंगी, ओपिनियन सही होंगी तो आपके फ़ैसले सही होंगे। यहाँ पर ये मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं बात वापस आता हूँ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की तरफ, और जो इनोसेंट ग्रुप है जो समझता है कि जस्टिस याहिया आफरीदी को ज़बरदस्ती चीफ जस्टिस जो है बना दिया गया, वो इसके अंदर एक एक्टिव प्लेयर नहीं है। किसी भी जज के किरदार को और उसकी शख्सियत को और उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को समझने के लिए, उसकी जो इंटरेस्ट होते हैं उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके फ़ैसलों को देखा जाए। जजेस के जो फ़ैसले होते हैं वो बड़े सोच समझ के किए जाते हैं, वो उनकी शख्सियत का ग़माज़ भी होते हैं। उनके फ़ैसले, आपने अक्सर सुना होगा कि जजेस स्पीक थ्रू देयर डिसीजंस, तो जजेस सिर्फ पब्लिक से ही नहीं बोल रहे होते, वो अपने डिसीजंस के ज़रिए मैसेज भेजते हैं पावरफुल क्वार्टर्स को। और जजेस के डिसीजंस किसी उस शख्स की तरह नहीं होते जो सड़क पे जाता है, उसकी किसी से अचानक लड़ाई हो जाती है, गुस्सा आता है, किसी टीवी प्रोग्राम में आप आए, वहाँ पे आपकी तू मैं हो गई, आपने पानी का ग्लास उठा के मार डाला, या किसी को सड़क पे आपने ईंट मार डाली गुस्से में, वो रेज के एक्शंस हैं, वो प्रीमेडिएटेड नहीं है। जजेस के डिसीजन तो उस मुजरिम प्रीमेडिएटेड मर्डर की तरह होते हैं, जहां आप 10, 15, 20 दिन से प्लानिंग करते हैं कि आपने अपनी किसी वजूहात से किसी को कत्ल करना है, उसमें से आपने कोई चीज़ हासिल करनी होती है, जिसे कोल्ड ब्लडेड प्रीमेडिएटेड मर्डर कहते हैं। तो जजेस जब अपने डिसीजन लिखते हैं पॉलिटिकल और सब्जेक्ट्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, तो वो तमाम पॉलिटिक्स से वाकिफ़ होते हैं, और वो उस मुल्क की और उस माशरे की पॉलिटिक्स के ऊपर एक पोजीशन ले रहे होते हैं। अब मैं जस्टिस याहिया आफरीदी, जिनके बारे में जो इनोसेंट ग्रुप का ख्याल है कि वो ना जिस तरह से सोच रहे हैं कि भाई अभी उनको मौका दें, वो मतलब कोई अच्छी चीज़ निकालेंगे। 3 डिसीजन जो हैं वो जस्टिस याहिया आफरीदी के मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला डिसीजन वो है जहाँ 3 अप्रैल 2024 को एक 7 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहालत मजबूरी बनाते हैं। क्यों बहालत मजबूरी बनाते हैं? इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जो जस्टिसेस हैं, माइनस द चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने एक सबमिशन पिटिशन एप्लीकेशन भेजी है। भेजी तो उन्होंने थी, मेरा ख्याल है जुडिशल काउंसिल को, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, लेकिन उसके ऊपर एक 7 मेंबर बेंच बनता है। फुल कोर्ट नहीं बनाते काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। उस 7 मेंबर बेंच के अंदर अतर बिन अल्लाह भी हैं, मंसूर अली शाह भी हैं, उसके अंदर जस्टिस याहिया आफरीदी भी हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा भी हैं। ये वही बेंच है
یہ وہی بحث ہے جو آپ میں سے یاد آ جائے گی، میں آپ کو یاد کرواتا ہوں، جس میں جسٹس اطہر بن اللہ ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدماشی، غنڈہ گردی اور ہراسمنٹ ہے جو ہائی کورٹ کے ججز کی جا رہی ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کی انٹیلیجنس کے اداروں کی طرف سے، اس کے اوپر چونکہ ہم نے پردہ پوشی کی ہے، ہم نے اس کو ایک نارم، ایک ہیبٹ، ایک بالکل اس کو ہم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ایک پوزیشن لینی ہوگی. اور وہ اس کا بہت چرچا ہوتا ہے اخباروں کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی، اور ابھی اگر آپ نکال کے بھی پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے پاکستان کے اخباروں کے اندر وہ تمام بحث مل جائے گی. اسی ساری بحث کے اندر جسٹس یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس بنے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی ایک درخواست آئی ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے بیڈ رومز کے اندر آڈیو ویڈیو کیمرے لگائے گئے ہیں، ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جسٹس یحییٰ آفریدی اسٹیج کے اوپر یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کو اس کا سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے. کیوں نہیں لینا چاہیے؟ لاجک کیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کی؟ لاجک یہ ہے کہ ہائی کورٹس اٹانومس ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے جج صاحبان اور چیف جسٹسز جو ہیں وہ خود انٹیلیجنس کا اور انتظامیہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کے اندر آئیں گے تو اس سے ہائی کورٹس کا نظام جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. یہ تو پھر ہائی کورٹس انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گی، ان کی سوورینٹی متاثر ہو جائے گی. اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کتنی ایک اچھی لاجک ہے، یہ کتنی یہ لاجک جو ہے یہ کوئی انوسنٹ لاجک ہے، یا اس کے پیچھے جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے سگنل کیا اس اسٹیج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ویزا ویز اسٹیبلشمنٹ اینڈ پیپل آف پاکستان کہاں کھڑے ہوئے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب آ جائے دوسرا وہ بہت مشہور ڈیسیجن 12 جولائی 2024 کا ڈیسیجن، جب 13 ممبر کا ایک بینچ بنتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آلموسٹ فل کورٹ بینچ بن جاتا ہے، اور وہ بینچ سنتا ہے پاکستان تحریک انصاف سٹروک سنی اتحاد کونسل کی اس پٹیشن کو، جہاں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں ہماری ریزرو سیٹس نہیں دے رہا. ریزرو سیٹس تو بعد کی بات ہے، ہمیں سرے سے اپنی سیٹیں ہی نہیں دے رہا 80. اور وہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے جس کے خلاف اپیل لے کے آتے ہیں، اور 80 میں سے 39 جو ہیں وہ 39 تو وہ ہیں جو اپنے فارمز کے اوپر الیکشن کمیشن کے کھاتے میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی لکھ چکے ہیں، اور دوسرے 41 وہ ہیں جن کو سنی اتحاد کونسل کے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور ایک کنفیوژن مچی ہوئی ہے. یہ وہ موقع ہے جب 8 میجورٹی ڈیسیجن، جس میں جسٹس اطہر بن اللہ ہیں، منصور علی شاہ ہیں، منیب اختر ہیں، عائشہ ملک ہیں، رضوی ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ یہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری جو ڈبیٹ اور کنفیوژن ہے بٹوین پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل، یہ بیکار ہے، یہ لامانی ہے، یہ بے معنی ہے. اصل حقیقت کیا ہے کہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے. یہ لوگوں کا ایک امپورٹنٹ ٹرسٹ ہے، یہ لوگوں کا حق استراد یا ان کا ووٹ ہے، اور ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور وہ یہ حکم دیتے ہیں کہ 39 کو تو فوری طور پہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کرے، اور باقی 41 کو وہ 15 دن دیتے ہیں کہ آپ اور آپ کی پارٹیز اس کے اوپر مہر لگائیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا ریکارڈ جمع کریں. اور الیکشن کمیشن ایک جو 41 ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ اسمبلی کے اندر ایکسیپٹ کرے. رائٹ، ابھی تک تو نہیں کیا نا، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نہیں کرتا. اس موقع پہ جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیا کرتے ہیں؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایک عجب سے ڈسینٹنگ قسم کا نوٹ لکھتے ہیں، جس کو میں نے 2-3 دفعہ پڑھنے کی کوشش کی ہے نکال کے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ڈیسیجنز آپ کو سارے مل جاتے ہیں. اس کو پڑھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کیا کہہ رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل تو کوئی پارٹی نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل کو تو یہ سیٹیں مل نہیں سکتی، لیکن اور یہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے، اس کو سیٹیں ملنی چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جن لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا، انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی یا وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بیٹرے کر دیا. یہ تو بڑا سیریس قسم کا معاملہ ہے. اب اس میں الیکشن کمیشن کے لیے بہت کنفیوژن ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس نے بھی بہت ظلم اور زیادتی کر دی ہے. لیکن اب اس موقع پہ ہم الیکشن کمیشن، چونکہ صورتحال بڑی گرے شیڈز میں چلی گئی ہے، چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے، کون پی ٹی آئی میں ہے، کون سنی اتحاد کونسل میں ہے، کون انڈیپینڈنٹ ہے. ٹیکنیکل مسئلہ کھڑا ہو گیا، بہت بڑا سمجھ ہی نہیں آ رہی حقیقت کا. اس لیے الیکشن کمیشن کو کوئی ڈائریکٹ آرڈرز ڈائریکٹرز دیے نہیں جا سکتے سپریم کورٹ کی طرف سے. تاہم امید یہ کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلوں کو خود سے ریویو کر لے گا، یعنی وہ ایک اسموک اسکرین کھڑی کرتے ہیں. ون سکے میں کہوں گا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اسمارٹ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بیچارے جو ہیں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے خداوند نے ان کو 83 بلین سیل سے لے کے 100 بلین سیلز نیورونز دیے ہیں، اور کوئی ٹریلین قسم کے سائنیپٹک جنکشن دیے ہیں. پاکستانی لوگوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ان 83 بلین دماغی سیلز میں سے، نیورونز میں سے صرف 83 ہی ہم نے استعمال کرنے ہیں، باقی سارے ہم نے فارغ رکھے ہوئے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کے لیے کام آئیں گے. جیسے ایک مشہور ہے ایک سکھ کا کہ اس کا دماغ $5000 کا بک رہا تھا کسی میوزیم میں، اور کسی انگریز سائنسدان کا $5 کا بک رہا تھا. تو وہ گائیڈ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے سردار جی کا کیوں اتنا مہنگا ہے؟ انہوں نے کہا سردار جی نے استعمال ہی کبھی نہیں کیا. تو وہ
پاکستانیوں کا وہ حال ہے تو وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا جو ہے وہ بڑا آسان ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اکثر ڈیسیجن جہاں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو فیور کیا ہے وہ اسی طرح سے وشی واشی طریقے سے شیڈز آف گرے کے ساتھ انہوں نے لکھے ہیں، اور اگر آپ ان کے چہرے اور ان کی پروفائل کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک بڑا اسمگ کانفیڈنس نظر آتا ہے کہ ان کو اچھی طرح سے یہ پتہ ہے کہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں، اور اس وقت بھی وہ سارا ایک ناٹک کھیل رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کا۔ لیکن آگے آ جائیں کہ جس طرح سے ان کی نامینیشن ہوتی ہے ایز چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، آ جائیں اس انتہائی امپورٹنٹ مرحلے پہ جو میں کہتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی پوری 60 برس کی جو پوری زندگی ہے اس کا جو سم ٹوٹل وہ ڈیسیجن ہے جہاں سینیورٹی کے پرنسپل کو وائولیٹ کرتے ہوئے انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جاتا ہے اور منصور علی شاہ سے ان کا حق جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ وہ آرمی والی 3 والی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر پرنسپل یہ تھا کہ 3-4 جو جنرلز ہیں ٹاپ کے سینئر موسٹ ان کے نام پرائم منسٹر کو بھیجے جائیں گے، پرائم منسٹر ان میں سے کسی ایک کو چن لے گا، اور اگر 2016 میں وہ جنرل باجوہ کو چن لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کی اس میں کوئی سازش ہے، گو کہ وہاں پر بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بات چیت پہلے کی جاتی ہے، لوگوں کو ساؤنڈ کیا جاتا ہے، سارے جنرل دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چیف بنائیں، اور ان کے ساتھ مسلسل نواز شریف صاحب کا تو طریقہ کار یہ تھا، عمران خان نے خیر کسی کو چیف لگایا ہی نہیں، لیکن نواز شریف صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی ٹیمز تمام جرنیلوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی تھی، سب کو لارا دیا ہوتا تھا۔ میں 2016 میں ایک سے زیادہ لوگوں سے واقف ہوں، سب کو لارا دیا ہوا تھا کہ آپ کو آرمی کا چیف بنائیں گے، لیکن بعد میں جب بنا تو باقی حیران پریشان رہ گئے کہ ہمارے سے بھی پوری کمٹمنٹ ہوئی بھی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ چیف بننا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جب حکومت کسی کو آفر کرتی ہے تو حکومت پہلے اسے ساؤنڈ کرتی ہے۔ اب یہ تو بالکل ایک ہائٹ آف انسنس ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس نے فیصلہ کیا اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو پارلیمانی کمیٹی نے خود سے ہی 2-3 گھنٹے میں بحث مباحثہ کر کے ان جسٹس آفریدی کے سر کے اوپر ان کا ہما جو ہے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جسٹس آفریدی کی بڑی اچھی سی وی اور پروفائل ہے تو ان کو کر لیتے ہیں، منصور علی شاہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے ممبران نے نہیں کیا، یہ فیصلہ ان کے پیچھے طاقتوں نے کیا ہے، یہ فیصلہ شریف اور زرداری فیملیز نے کیا ہے، یہ فیصلہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم نے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس فیصلے سے جو ہے جسٹس یحییٰ آفریدی پہلے سے واقف تھے ہوں گے، ان کو کنسلٹ کیا گیا ہوا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا اور آپ کو یاد کرواتا ہوں، بیکاز آپ میں سے بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ یہ کوئی خالی ایک ڈیسیجن تھوڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے سیکوینس ہے ایک ڈیسیجنز کی۔ سب سے پہلے اچانک پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آرڈیننس امینڈڈ ایشو کرتے ہیں۔ اس آرڈیننس کے ایشو ہونے کے 2.5-3 گھنٹے کے اندر اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا دربار لگا کے فوری طور پہ اس کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اپنی نئی پاورز یوز کرتے ہوئے منیب اختر کو ججز کمیٹی سے نکال دیتے ہیں۔ جب ان کو نکالتے ہیں تو منصور علی شاہ سے اس کمیٹی کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے کہ کمیٹی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کمیٹی کو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک نیا کوئی حل نکالتے ہیں، اس کمیٹی کو خود سے ہی اور لوگوں کو اس میں لیتے ہیں، اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر ایک بینچ بناتے ہیں 63A کو چینج کرنے کے لیے، جس کی پہلے ہی پٹیشن پہلے سے آئی ہوئی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کے خود ہیڈ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو مئی 2022 کا عمر عطا بندیال کی کورٹ کا 63A کی انٹرپریٹیشن کا ڈیسیجن ہے اسے نلیفائی کرتے ہیں۔ اس کو نلیفائی کرنے کے بعد ہارس ٹریڈنگ، خرید و فروخت جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے، جس کو استعمال کرنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، جس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے۔ یہ نیا پرنسپل بنتا ہے کہ 3 ججز کی ایک لسٹ سینیورٹی کی آئے گی، وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام سلیکٹ کر لیتی ہے۔ اب آئی ایم شیور کہ آپ میں سے کسی بھی شخص کو یہ حق، یہ ادھیکار نہیں ہے کہ آپ اتنے معصوم بن جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس پورے پروسیس کے اندر جسٹس یحییٰ آفریدی کوئی وکٹم ہے یا بالکل انوسنٹ بائی اسٹینڈر ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے۔ یہ پورا پروسیس جو ہے اس کا جسٹس یحییٰ آفریدی حصہ ہیں، اور جب اس پورے گھناؤنے پروسیس سے، جو ٹوٹلی کرپٹ پالیٹکس کا پروسیس ہے، اس سے گزر کے ایک شخص جو ہے تمام اصولوں کو پامال کرتے ہوئے، روندتے ہوئے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتا ہے، تمام مسلمہ اصولوں کو چھوڑتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے آگے چل کے کوئی بہتر کام کرنا ہے۔ آپٹکس میں اور سبسٹنس میں اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو نہ صرف آپ بلکہ آپ کی آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اس کی قیمت ادا کریں گی۔ جتنی زیادہ آپ کی اویئرنیس ہوگی، کوگنیزنس ہوگی، اتنا زیادہ آپ آواز اٹھائیں گے، اتنا زیادہ آپ طاقتور حلقوں کو، عمرہ کو، اشرافیہ کو احساس دلائیں گے کہ ہم آپ کے ایکشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہم آپ کے تمام ایکشنز کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نادان، نا سمجھ و بے وقوف ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کس قسم کے ناٹک جو ہے ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب آئیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔
پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں کچھ کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف امریکہ میں، یورپ میں اور برطانیہ میں بہت کچھ کرتے نظر آ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے دیکھی جو یورپ اور برطانیہ کی پاکستان تحریک انصاف ہے، اس نے بھی ایک انگڑائی لی ہے، وہ بھی ان کمپٹیشن آ گئی ہے کہ ہم نے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے۔ 2 ڈھائی دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کیسے ناروے کی جو ایک سینٹرم پارٹی ہے، پارٹی سینٹرم جو ہے، اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے، ڈاکٹر شہباز گل وہاں پہ موجود تھے، بڑے اسمارٹلی ڈریس جناب، بڑی انہوں نے ویڈیو ایشو کی، اور انہوں نے اس پارٹی سینٹرم پارٹی کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ انہوں نے سائن کیا، جس کا ہم ایک ویلاگ میں ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے اگلے ہی دن کو 24-36 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر شہباز گل اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا اسپین کے شہر بارسلونا میں، جو خاصا امپریسو تھا۔ اگر ایک طرف یہ صورتحال ہے تو برطانیہ کے اندر کیا صورتحال ہے؟ برطانیہ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف 2 چیزیں کرتے نظر آ رہی ہے۔ ایک تو ایسی چیز کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بڑی دلی خوشی ہوگی، وہ یہ ہے کہ مڈل ٹیمپل میں، جہاں کل کے دن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایک ڈنر اٹینڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو منتخب یا الیکٹ کیا جا رہا ہے ایز اے بینچر۔ بینچر وہ ہوتا ہے جو بینچ کے اوپر آ جاتا ہے۔ انر ٹیمپل کے 4 کہتے ہیں ٹیمپلز ہیں، انز ہیں برٹش کورٹ کی، ان میں سے ایک جو ہے یہ مڈل ٹیمپل ہے۔ تو مڈل ٹیمپل جو ہے اس کے بینچ کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کل ڈنر ہے، ٹیوزڈے منگل کے دن، اور پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے۔ اب یہ پروٹیسٹ وکلا کے ذریعے کی جائے گی، اندر بھی ہوگی شاید مجھے لگ رہا ہے، اور باہر تو ڈیفینیٹلی ہوگی، کیونکہ لندن میں پروٹیسٹ سے تو روکا جا نہیں سکتا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس وقت گیکی بندی ہوگی، بیکاز ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہوں کہ مجھے برطانیہ میں بڑی عزت مل رہی ہے۔ ویسے مجھے تھوڑا سا شک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ میں سے انوسنٹ بریگیڈ ہے وہ ایک کوسچن اپنے ذہن میں ٹھک کر کے پوچھے، آپ کے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انر ٹیمپل کے اندر جو بینچر کی پوزیشن ملی ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چٹھیاں اور کورسپونڈنس کی ہوگی کہ میرے والد صاحب بھی انر ٹیمپل سے تھے، میں بھی یہاں سے ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، ریٹائر ہو رہا ہوں، مجھے میں کنسیڈر کریں اس کے لیے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسے طاقتور عناصر ہوں گے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کی 1 برس کی جو خدمات ہیں پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کے پورے پروسیس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں اور ایک الیکشن کا ڈرامہ کروانے کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو رول پلے کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ برطانیہ کے اندر کوئی طاقتور عناصر ایسے ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو ریوارڈ کیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج تک تو کوئی پاکستانی جورسٹ یا کسی چیف جسٹس کو انر ٹیمپل میں اس طرح سے بینچر کی پوزیشن جو ہے وہ نہیں ملی؟ تو آخر قاضی فائز عیسیٰ جیسا بدنام آدمی، جس کو اس ملک میں لوگ جوتیاں مار رہے ہیں، ڈونٹس پھینک رہے ہیں اس کے اوپر، اسی کو کیوں انر ٹیمپل نے جا کے اس کو سلیکٹ کر لیا؟ کوشچن کم از کم ذہن میں ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اس وقت پاکستان، اچھا کورسپونڈنس بھی اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مختلف کر رہے ہیں، میں نے اس حوالے سے کچھ ٹویٹ بھی کیے ہیں۔ اس وقت میں سچویشن میں نہیں کہ آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں، اگلا جو میں ویلاگ کروں گا اس میں آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھاؤں گا کہ جہاں سے پراچا اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کتنی مؤثر کورسپونڈنس کر رہے ہیں مڈل ٹیمپل کے ساتھ۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو دوسری چیز کر رہی ہے، انہوں نے ایک بہت ہی کنسرٹڈ کوآرڈینیٹڈ کیمپین شروع کر رکھی ہے، جس میں زلفی بخاری کا خاصا رول ہے، اور جس میں برٹش پارلیمنٹرین اب 20 جو ہیں وہ ڈیوڈ لیمی کو، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس فار کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کو انہوں نے خط لکھا ہے۔ 20 ممبر پارلیمنٹس ہیں برٹش، جس میں کچھ پیئرز بھی ہیں، جس میں انہوں نے پیئرز ہیں یعنی ممبر آف دی ہاؤس آف لارڈز بھی ہیں، ممبر آف دی ہاؤس آف کامنز بھی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے، ان کی کنٹینیوئنگ انکارسیریشن اور ڈیٹینشن جو ہے وہ تمام انسانی حقوق اور پولیٹیکل فریڈمز کے منافی ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان جو ہیں ایک سیاسی عمل کا حصہ جو ہے وہ نہ بن سکیں۔ اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے آربیٹری ڈیٹینشن کا، وہ اس پہ ایک بڑی کلیئر پوزیشن لے چکا ہے۔ پارلیمنٹرین کی کہتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ لکھی ہے وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ لگائی ہے۔ تو یہ ایک پروٹیسٹ موومنٹ جو ہے وہ اب امریکہ کے دیکھا دیکھی برطانیہ کے اندر بھی اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اچھا، امریکہ میں بھی ایک نئی چیز ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جو ابھی لیٹر آیا، جب آپ نے دیکھا کہ میں نے گریگ کسار کا انٹرویو کیا تھا، جنہوں نے آتھر کیا تھا اس لیٹر کو، جس پہ 62 کانگریس مین جو تھے سبھی ڈیموکریٹ تھے، انہوں نے سائن کر کے وہ لیٹر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھیجا کہ آپ نے HR 901 کے بعد اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اور پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو سینئر جو ملٹری انٹیلیجنس آفیشل ہیں، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ہیں، ان کے ٹریول پہ پابندی ہونی چاہیے، ان کے ایسٹ فریزز کا ایکشن آپ لیں، ہمیں بتائیں، ہمیں انفارم کریں۔ اب ایک دوسرا لیٹر بھی اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے، اس پہ بھی میرا خیال تقریباً 20 کے قریب سگنیچر ہو چکے ہیں، اس کی مزید تفصیلات میں اگلے ویلاگ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اسے سوزن وائلڈ لیٹر کہا جا رہا ہے، اور یہ بائی پارٹیزن ہے، اس میں اس کو انیشیٹ، یہاں امریکہ میں وہ لیٹر زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، جس میں دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں ان کا ایک ایک ممبر اس کو انیشیٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو سوزن وائلڈ لیٹر ہے یہ بائی پارٹیزن موو ہے، جس میں ایک ریپبلکن ایک ڈیموکریٹ، اور اس پہ اب دونوں سائڈ سے سائن ہو رہے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔
امریکہ اور برطانیہ کا یہ والے سرکمسٹانسز ہیں جس کے درمیان میں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر پی ایم ایل این کے روح رواں جو ہیں جناب محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک جہاز میں لگتا ہے بیٹھ چکے ہیں اور وہ یہاں میرے شہر واشنگٹن کے اندر پہنچ رہے ہیں. اللہ خیر کرے. یہاں بڑا اچھا موسم تھا, بہت واک کرنے کو دل چاہتا تھا. عجیب و غریب قسم کا آدمی یہاں پہ آ رہا ہے. بہرحال نواز شریف صاحب یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں اور بتایا گیا ہے, اس کی آفیشیل جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا نجی قسم کا دورہ ہے, وہ اپنے کسی دوست کو ملنے یہاں واشنگٹن آ رہے ہیں. دوست تو آپ کا آرکینسا میں بھی ہو سکتا تھا, ٹیکسس میں بھی ہو سکتا تھا, ڈیلس میں بھی ہو سکتا تھا, کیلیفورنیا میں بھی ہو سکتا تھا. اکثر پاکستانی لوگوں کے دوست نیو یارک میں ہی ہوتے ہیں. واشنگٹن تو سرکاری قسم کا شہر ہے. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پہ سرکاری اور غیر سرکاری قسم کی میٹنگز کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں اس کے بارے میں ٹوٹل خاموشی ہے. اگر میں اس پہ ایک وائلڈ قسم کا گیس کروں تو اس کا تعلق ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ میری تھیری جو میں کئی دفعہ آپ کو دے چکا ہوں کہ رجیم چینج آپریشن کے اندر نواز شریف صاحب کی جو کلیدی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے حلقے وہاں کی حکومت یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کم از کم پہلے تک تو یہی سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب ہندوستان کے ایک بہت بڑے دوست ہیں, ہندوستان کے بہت لوئل ہیں. وہ جب بھی طاقت میں آئے انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائی کرتے ہوئے ہندوستان کو انگیج کرنے کی کوشش کی, اور خیال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک بڑے بہتر قسم کے روابط اسٹیبلش کر لیں گے. جو ہندوستانی اوریجن کے لوگ امریکن تھنک ٹینکس میں واشنگٹن میں کام کرتے ہیں یا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جن کا رابطہ ہے وہ کھلم کھلا یہی کہتے ہیں کہ عمران خان ہندوستان کے دشمن تھے اور نواز شریف جو ہیں وہ ہندوستان کے بہت قریب ہیں, اور ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ یا وہاں کا تمام حلقہ فکر جو ہے, طبقہ فکر جو ہے, وہ نواز شریف صاحب کو پسند کرتا ہے. اب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تمام سیاست ختم ہو چکی ہے. ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی فیوچر نہیں رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. کم از کم وہ اتنے طاقتور ہرگز نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان جیسے دو ممالک کے سینسٹیو ریلیشن شپ کے اندر کوئی کلیدی رول پلے کر سکیں, کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ذہن میں رکھیے کہ امریکہ کے اندر بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں اس قسم کے تعلقات ہوں کہ پاکستان خطے کے اندر ہندوستان کی بالادستی اور لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کر لے. اور امریکن جو فارمولا ہے جس کو ایک طرح سے آپ منرو ڈاکٹرائن کی ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں کہ تبھی آپ ویسٹ آف چائنا کے اندر چائنا کی جو پولیٹیکل حیثیت ہے اور اس کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اسے آپ کمزور کر سکیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ چین پاکستان سے بے دخل نہیں ہونا چاہتا. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم کاسٹ ادا کرتے رہیں گے اور ہر چینی جس کو پاکستان میں مارا جائے گا اس کے $500,000 پلس جو ہے اس کے خاندان کو جو ہے وہ چینی حکومت دلواتی رہے گی. تو وہ وہاں سے بے دخل ہونا نہیں چاہتے. یہ وہ سچویشن ہے جس کے درمیان میں نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں یہاں پہ ہوں گی, اور میرا اگر انالیسس 2+2 میں کروں تو اس کا ڈیفینیٹلی اسی قسم کی سچویشن سے ہوگا. نواز شریف صاحب اس حوالے سے کوئی ری ایشورنسز جو ہے وہ کرنا چاہیں گے, دلوانا چاہیں گے. اس سے پہلے کہ میں عمران خان صاحب کی ملاقات کی طرف چلوں, میں تھوڑا سا اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ جہاں نواز شریف صاحب واشنگٹن پہنچ رہے ہیں وہاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری کی جماعت یعنی شریف زرداری ٹولہ جو ہے وہ کوئی ایک 27th امینڈمنٹ, ذکر تو اس کا 3-4 دن سے ہو رہا ہے. پہلے اس کا ذکر اس وقت ہوا جب مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ 27ویں ترمیم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اسے سپورٹ کریں گے. مولانا نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں کسی کانسٹیٹیوشنل مزید امینڈمنٹ کو سپورٹ نہیں کروں گا. یہ 3-4 دن پہلے مولانا سے سوال پوچھا گیا. پھر مولانا کے سامنے دوبارہ اس کی بات ہوئی, انہوں نے کہا مجھے 27ویں ترمیم کا کچھ بھی نہیں پتا, مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی بریف نہیں کیا گیا, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اب یہ کھل کے ان پرنٹ آ چکا ہے, ڈان اخبار کی سٹوری ہے جہاں ایک کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر لاہور کے اندر بلاول زرداری میں اور شہباز شریف میں. اور یہ میٹنگ کوئی ایسی نہیں ہے کہ دونوں آپس میں جا کے بغلگیر ہوئے ہیں, دونوں کے ساتھ بہت بڑی ٹیمز تھیں. تحریک جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ مرتضیٰ وہاب بھی آئے ہوئے تھے, اس کے ساتھ نوید قمر صاحب بھی تھے, اس کے علاوہ بھی کچھ ان کے اور لیڈرز تھے. اسی طرح رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے, کچھ اور بھی لیڈرز پی ایم ایل این کے وہاں پہ موجود تھے. راجہ پرویز اشرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکس پرائم منسٹر پاکستان ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. اور اس کے بارے میں ویسے تو بلاول نے اس کی جو آفیشیل ایکسپلینیشن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ میں تو پولو کا میچ کھیلنے کے لیے لاہور آیا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بتاؤں کہ پولو کا میچ میں نے کیسے کھیلا اور پولو کا میچ کیسے کھیلتے ہیں, اس میں اسٹک کس قسم کی ہوتی ہے, بال کس قسم کا ہوتا ہے, گھوڑا کس قسم کا ہوتا ہے, گھوڑا ہوتا ہے, گھوڑی ہوتی ہے. یہ بکواس کہی ہے بلاول, کین یو امیجن دس. اور یہ کہ ہم نے جنرلی پالیٹکس پہ ڈسکشن کی. لیکن ڈان کے سورسز کا یہ کہنا ہے, ڈان اخبار کے, کہ ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ کھل کے ڈسکشن ہوئی ہے ایک 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے. اب آن دا فیس آف اٹ یہ بڑی بیزرر سی بھی لگتی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 26ویں ترمیم کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک لوکل گورنمنٹ کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ ریفارم چاہیے. تو لوکل گورنمنٹ ریفارمز کے لیے ایک 27ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی تاکہ ایم کیو ایم کی جو پولیٹیکل ریکوائرمنٹ اور کمٹمنٹ ہے وہ اس سے پوری کی جا سکے.
लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही है? क्योंकि दूसरी तरफ से खतरा ये है, अखबारात को लोग कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम के अंदर जो चीज़ें उस वक़्त रह गईं, जिन पे कंसेंसस ना हो सका, जैसे आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिविलियंस का ट्रायल है बाय द मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री के ऑफिस होल्डर्स की जो एक्सटेंशन है, इस किस्म की बहुत सी चीज़ें, उनको भी इस 27वीं तरमीम में डाला जा सकता है। वैसे इस मीटिंग के बाद, ये जो बिलावल शहबाज मीटिंग हुई है, इसके बाद राना सनाउल्लाह ने जो अखबारी नुमाइंदों से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें किसी भी तरमीम के हवाले से बात ज़्यादा नहीं हुई है, और ये तो एक सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन पे गौर किया गया है, और 27th अमेंडमेंट अगर होगी भी तो अभी तो हो नहीं रही, उसका वक्त आया नहीं है, तो उसमें कोई भी जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स, रिजेक्टेड पार्ट्स हैं 26 अमेंडमेंट के, वो नहीं होंगे, उसमें और चीज़ें होंगी। लेकिन क्या आप इन लोगों की किसी बात के कमिटमेंट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? मेरा तो ख्याल नहीं भरोसा कर सकते। तो अभी इसको भी वॉच करना पड़ेगा कि ये किस किस्म की अमेंडमेंट जो है वो लाने की कोशिश करें। ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके दरमियान में तकरीबन 1 महीने के वक्फे के बाद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान, जो पाकिस्तान के लोगों का असल लीडर है, जिसको जेल में रखा हुआ है, जो असल बादशाह है, उसको उन्होंने, प्रिटेंडर सारे बाहर हैं, असल बादशाह को उन्होंने अंदर बंद करके रखा हुआ है, उसकी अब अखबारी रिपोर्टर्स के साथ इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, तवक्को है कि अडयाला जेल में मुलाकात हो रही है, और अगले चंद घंटों में हमें पता चलेगा कि वहाँ इमरान खान ने क्या कमेंट्स किए, रिपोर्टर्स ने उनसे क्या सवाल पूछे। अच्छा, अब इसको ज़हन में रखें कि इस सारे प्रोसेस की समझ आपको ये आई है कि 26वीं तरमीम को पास करवाने के लिए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उसमें फँसाने के लिए और पूरा एक माहौल बनाने के लिए और उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए इन्होंने इमरान खान को 1 महीना इनकम्युनिकाडो रखा है, और अभी भी ये उससे बाज़ नहीं आ रहे। अब इमरान खान इस पूरी सूरत हाल पे क्या कमेंट करते हैं, ये अगले चंद घंटों में हमें पता चलेगा। फुल कोर्ट में क्या हुआ, उसमें से क्या निकला, वो भी हमें पता चलेगा। और नवाज़ शरीफ साहब अमरीका में आके किस निजी दोस्त से आके मिलते हैं, वो कौन सा गोरा है जिसको वो मिलने के लिए आ रहे हैं, ये भी हमें पता चलेगा। फिर बात होगी इस पे मज़ीद। थैंक यू।